बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। हिदायत टीवी के प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर रिंचन। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की जो बर्निंग इशू है, करंट जो इशू है, वो यूक्रेन और रशिया वॉर का है। दुनिया भर की नज़रें इस जंग पर है और इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो रशियन फोर्सेस यूक्रेन के दारुल हुकूमत तक पहुंच चुकी है और जंग जारी है। मुख्तलिफ़ शहरों में भी लड़ाइयों का सिलसिला जारी है और यूक्रेन सदर मदद की अपील कर रही है दुनिया से। और अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट, इस जंग, इस तनाज़े के हवाले से, इसकी तारीख़ के हवाले से भी अगर हम बात करें तो शॉर्टली अगर हम बात करें तो ये 1991 में यूक्रेन ने अपनी आज़ादी, अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था और उससे लेके तकरीबन 2013 तक रशिया के साथ कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट इनकी नहीं हुई। और 2013 में जो यूक्रेन का सदर था वो प्रो रशियन सदर थे और तब तक रशिया के साथ मामला तकरीबन सही था। लेकिन उसके बाद यूक्रेन में मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि यूक्रेन सदर मुस्तफ़ी होते हैं, वो भाग जाते हैं वहाँ से। और उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है और आज की जो मौजूदा भी गवर्नमेंट है, ये प्रो वेस्टर्न और अमेरिकन नीटो के हिमायत याफ्ता गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से जो इस वक्त की जो तनाज़ा है, रशिया को जो सबसे बड़ा ख़तरा भी था वो इसी वजह से था कि इस वक्त की जो हुकूमत है वो नेटो का अलायंस और नेटो का मेंबर बनना चाहते थे और अमेरिका और यूरोप उसके हिमायत याफ्ता थे। यही रशिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा था। और इसी वजह से 2014 में क्रीमिया, जो कि 2014 तक यूक्रेन का हिस्सा था, क्रीमिया में अवाम रशिया की हिमायत में सड़कों पे निकल आती है, प्रोटेस्ट होते हैं और फिर राय शुमारी के ज़रिए भारी अक्सरियत अवाम रशिया के हक़ में वोट देने के बाद क्रीमिया रशिया का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद यूक्रेन में जो सेपरेटिस्ट है, जो प्रो रशियंस है, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, फिर आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जो सेपरेटिस्ट है उनका और यूक्रेनियन गवर्नमेंट, यूक्रेनियन जो फोर्सेस है, इनके दरमियान झड़पें भी देखने में आते हैं। और यूक्रेन ने हमेशा उन सेपरेटिस्ट की रशिया के हिमायत करने का रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे। और इसमें फिर मज़ीद जो कशीदगी उस वक्त बड़ी गुज़िश्ता चंद दिनों पहले जब रशियन सदर ने जो दो अलहदा पसंद जो इलाक़े थे उनको एज़ ए रियासत उसने डिक्लेयर किया, ख़ुद मुख्तार आज़ाद रियासत के तौर पे। इसके बाद कशीदगी में इस कदर इजाफ़ा हुई कि फिर रूस ने, इससे पहले कि वहाँ पर अमेरिकन या नेटो के अलायंस वहाँ पर आ जाती है, रूस ने पहले ही यूक्रेन पर हमला कर देते हैं और इस वक्त जंग शिद्दत से जारी है। इस जंग के क्या असरात हो सकते हैं ख़ुद यूरोप में और दुनिया पर, और अमेरिका और रूस की जो सुपरमेसी है इसके ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं। और इसमें एक अहम बात ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान दौरे रूस पर थे जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। ये एक अपनी जगह एक टाइम के हिसाब से ये एक इंतहाई अहम मौका था कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद थे। तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं और रशियन ब्लॉक पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, दुनिया के इक़्तिसाद पर क्या असरात पड़ सकते हैं, इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नासिर अब्बास शिराज़ी साहब। नासिर अब्बास साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नासिर अब्बास साहब, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इसको देखते हुए, चूँकि रशियन फोर्सेस यूक्रेन के दारुल हुकूमत तक पहुँच चुकी है, आप क्या समझते हैं इस जंग का दायरा किस कदर वसी हो सकता है और क्या रशिया पूरे यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नासिर रिंचन और इसी तरीके से हिदायत टीवी और उनकी टीम का भी कि इस अहम तरीन मौजू के ऊपर बात करने का मौका मिला। देखें, जैसा कि आपने एक प्रेडिक्शन की बात की है, जब कॉन्फ्लिक्ट एक फुल स्केल वार में कन्वर्ट हो जाए तो फिर उसके बारे में प्रिडिक्ट करना कि क्या ये लार्ज स्केल की तरफ जाएगी या ये लिमिटेड वार में रहेगी, ये इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि उसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं वो रीजनल होते हैं और कुछ फैक्टर ग्लोबल होते हैं और कुछ इस तरीके से जो अलायंसेस की पॉलिटिक्स होती है उसके नतीजे में कुछ नए एक्टर्स जो है वो मैदान में आ जाते हैं और सिचुएशन यकदम चेंज हो जाती है। लेकिन राइट नाउ जो मैं देखता हूँ
کہ برزسن کی جو پہلے اس وقت کرنٹ ان کا پرائم منسٹر ہے، اس نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ اب تک جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہم اکیلے لڑ رہے ہیں، اور اس نے ویسٹ کو اور اپنے الائز کی طرف یہ بار بار اس نے کہا ہے کہ اس جنگ میں جب ہمیں ضرورت تھی آپ کی تو کوئی بھی آپ میں سے موجود نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا کہ اس جنگ میں امریکہ اور اس کے حواری ابھی تک اس میں انوالو ہونے کے لیے، باقاعدہ جنگ کا حصہ بننے کے لیے اس طور پہ تیار نہیں ہیں۔ وہ ابھی زبانی دعووں سے اور سمبولک جیسچر سے اپنی پوزیشن تو لے رہے ہیں اور اکنامک سینکشنز بھی لگا رہے ہیں، لیکن وہ ملیٹریلی اس جنگ کا پارٹ ابھی نہیں بن رہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اگر وہ نہیں بنتے اور خود یورپ جو ہے وہ اگر باقاعدہ ملیٹریلی انٹروین نہیں کرتا اور یوکرین کی سپورٹ میں اس طریقے سے سامنے نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ وار رہے گی، اس کا دائرہ کار جو ہے وہ یوکرین تک محدود رہے گا۔ اور جو اپیرنٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رشین ڈاکٹرائن یہ کہتا ہے کہ وہ ان 25 لاکھ رشیا سپیکنگ لوگوں کا نگہبان ہے، اور ان کو انہوں نے اپنی شہریت بھی دے دی ہوئی ہے، جن میں سے 8 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسی ڈونباس کے علاقے جو سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے رشین کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان لوگوں کے انٹرسٹ کو لوک آفٹر کرے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2014 کے بعد سے جو کیفیت وہاں پہ ہوئی ہے، تو اس کے تناظر میں رشیا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ لہٰذا جو میری اس وقت کی پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ ایک لمیٹڈ وار رہے گی، اور رجیم چینج ایک حتمی نتیجہ اس کا ہوگا۔ رشیا جو ہے وہ ان کی ملٹری کو ڈیواسٹیشن کی حد تک تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کو آئندہ سنبھلنے کے لیے اور رشیا کے لیے کوئی پوٹینشیل تھریٹ بننے کے لیے شاید ان کو دہائیاں چاہیے ہوں، شاید صدیاں چاہیے ہوں، اس سطح پر لے کر کھڑا کر دے گا۔ اور پریکٹیکلی جو نیا سسٹم آئے گا وہ سسٹم ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس ریجن کے اندر ویسٹرن اور جو امریکن انٹرسٹ ہے ان کو آگے بڑھائے۔ تو یہی ان کا میرے خیال امیڈیٹ ٹارگٹ ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ جی ناصر عباس صاحب، ابھی آپ نے نیٹو اور امریکہ کی حمایت کے حوالے سے بات کی، تو اس وقت جو بائیڈن کا تازہ بیان یہی ہے کہ وہ ماسکو کے ساتھ ڈائریکٹ یعنی ماسکو کے خلاف جنگ کا حصہ بننا نہیں چاہتے ہیں، یعنی فوجی کارروائی میں وہ حصہ لینا نہیں چاہتے، لیکن وہ سینکشنز ان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرف سے اس سائڈ اگر ہم دیکھیں تو افغانستان سے امریکن کا انخلاء ہونا، اور ادھر سے رشیا اور یورپ کے بارڈر سے بھی یوں سمجھ لے یہ ایک طرح سے جس طرح ان کی انفلوئنس تھی وہ کم ہوئی ہے، تو اس خطے میں امریکہ کی جو طاقت تھی وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو امریکہ کی سپریمیسی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات کلیئر ہے کہ یہ دنیا جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا یونی پولر ہے، اور امریکہ اس دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، اور امریکہ ہی مین ڈیسیژن میکر ہے، اور امریکہ جو ہے وہ دنیا کے معاملات کو مین فیصلہ وہ کرتا ہے۔ یہ بہت واضح ہو گیا ہے، اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے کہ دنیا یونی پولر نہیں ہے، دنیا ملٹی پولر ہے، بائی پولر بھی نہیں ہے کہ دو طاقت کے قطب ہوں اس کے اندر، یہ ملٹی پولر ہے۔ اس میں طاقت کے کئی مراکز ہیں، رشیا طاقت کا ایک مرکز ہے، چائنا طاقت کا ایک مرکز ہے، اور اگر امریکہ اپنے آپ کو طاقت کا ایک مرکز سمجھتا ہے تو اب وہ کاؤنٹر ویٹ ہو گیا ہے، اب وہ اس جگہ پر باقی نہیں رہا۔ اسی طریقے سے جو ٹرینڈ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر امریکن ہیجمونی ہے وہ شرنکنگ ہے، وہ شیٹرڈ ہو چکی ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر سے ان کو نکلنا پڑ گیا ہے، سیریا اور عراق کے اندر وہ شکست سے دوچار ہوئے ہیں، افغانستان سے ان کو نکلنا پڑ گیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اس ریجن کے اندر گلف کنٹریز کے ساتھ جو ان کے انٹرسٹ تھے ان کو وہ آگے نہیں بڑھا پائے ہیں، اور ان کے اپنے بعض الائز جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جن میں سے ترکی نے ایگریمنٹ کیا ہے، اس وقت سعودی عرب بات کر رہا ہے، UAE کی بعض ڈیل جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور چائنا کے ساتھ ان کے بہت زیادہ ٹریڈ انٹر ڈپینڈنس جو کریٹ ہو گئی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت سپر پاور کا رول کھو چکا ہے، دنیا میں کئی طاقت کے مراکز موجود آ چکے ہیں، ان میں سے کچھ تو ممالک ہیں، اور کچھ میں ایک پریڈکٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک نیا فینامنا جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نئے پاورفل ریجن ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ پاورفل ریجن کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہ خود ایک ریجن ہے جس میں رشیا ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں پاکستان ہے، جس میں ایران ہے۔ یہ ایک ایسا ہے کہ جس میں ورلڈ لارجسٹ انرجی پرووائڈر بھی موجود ہیں اور ورلڈ لارجسٹ انرجی سیکر بھی موجود ہے، اور ان سب کو کنیکٹ کرنے کے لیے پاکستان جیسا جیوگرافیکل یا جیو پولیٹیکل ایک سرزمین جو ہے وہ بھی موجود ہے امپورٹنس کی حامل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیا جو پاورفل ریجن وجود میں آئے گا جس میں دو ایسی پاورز ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن میں ویٹو پاورز بھی ہیں اور جو ورلڈ گلوبل پاورز ہیں،
اور ان کے ساتھ اگر یہ مل جائیں گے تو یہ دنیا کے معاملات میں بہت بڑے ڈیسیژن میکر کے طور پہ یہ ایمرج کریں گے۔ بالکل اسی حوالے سے ایک اور بھی یہ ہے کہ اقتصادی حوالے سے یورپین اور امریکہ چائنا رشیا کے اوپر پابندیاں لگا رہی ہے، تو یہ کس قدر رشیا کے بڑھتے اثر رسوخ یا ان کی اقتصاد پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جیسا آپ نے خود پہلے کہا، امریکن پریزیڈنٹ نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اگر کسی نیٹو کنٹری میں انٹرونشن ہوئی تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پہ یوکرین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ نہیں جا رہا ہے۔ ایک بات، اب ان کے پاس آپشن کیا ہے، کیسے شو کریں کہ وہ اپنے الائز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ کھڑے تو نہیں ہوئے، تو انہوں نے کوئی شوگر کوٹنگ تو کرنی ہے۔ وہ شوگر کوٹنگ کیا کریں گے؟ وہ اس کو اس طریقے سے جس کو ہم کہتے ہیں کاسمیٹک جو ہے وہ ایک وہ دیں گے، اپیرنس دیں گے، اور وہ اپیرنس کیا ہے کہ نہیں جی ہم نے رشیا کے خلاف جو ہے نا وہ ایسی پابندیاں لگائی ہیں کہ رشیا کے لیے اس سے سروائیو کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ دیکھیے رشیا چائنا نہیں ہے، رشیا کی انٹر ڈیپینڈنس امریکہ کے اوپر بہت لمیٹڈ ہے، اور یورپ کی ڈیپینڈنس رشیا کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یورپ اپنی توانائی کی میجر ریکوائرمنٹس جو ہے وہ رشیا کے ذریعے سے پوری کرتا ہے۔ رشین گیس پائپ لائن ہے، اور اس وقت ابھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ ابھی پوسٹ کووڈ پیریڈ ہے، جس کی وجہ سے ابھی ایک تو سپلائی چین سسٹم بڑا ڈسٹرب ہے، اور اگر کسی وجہ سے بھی اسی جنگ کی کیفیت کی وجہ سے یہ سپلائی چین اور ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے کیا کیفیت ہوگی۔ پری پوسٹ سے پوسٹ کووڈ پیریڈ کے دوران صرف یورپ میں 5 ٹائم رائز ہے انرجی کی پرائسز کا، اس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں انگلف ہو گئی ہے۔ اب اگر انرجی کا ایک بحران، انٹرنیشنل بحران آتا ہے تو کیا وہ اس کو جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور پھر اگر رشیا کسی وجہ سے پابندی لگاتا ہے کہ آپ ان کے اوپر سینکشن لگائیں گے تو وہ آپ کی گیس پائپ لائن بند کرے گا، تو ایسی صورت میں کیا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی آلٹرنیٹو ویز موجود ہیں؟ تو یہ ڈبل ایج سوورڈ ہے۔ اگرچہ وہ سمبولک پابندیاں لگائیں گے، بینکوں پہ پابندیاں لگائیں گے، سوئفٹ سے ان کو نکالنے کے لیے اقدامات کریں گے کہ جو ایک بینکنگ کو آپس میں کنیکٹ کرنے والا سسٹم ہے، اسی طریقے سے وہ رشین کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کے اوپر بھی پابندیاں لگائیں گے۔ لیکن یہ 2 وے ٹریفک ہے، رشیا کے پاس بھی ایسے ہی آپشنز موجود ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر رشیا، چائنا، اور اسی طریقے سے ایک امکان ہے کہ وہ شاید کرنسی جو ہے وہ امریکن کرنسی جو ہے ڈالر، جس کی ایک سپریمیسی اس وقت اسٹل ابھی ایگزسٹ کرتی ہے، تو وہ اس میں ٹریڈ جو ہے وہ روک دیں، تو پھر الٹیمیٹلی وہ دھکا دے کے ان کنٹریز کو آلٹرنیٹو کرنسی کے اوپر لے کے چلے جائیں گے۔ اگرچہ ابھی جو بائیڈن نے یہ اناؤنسمنٹ کی، اس نے کہا ہے دنیا کی 60% جو اس وقت GDP کے حامل کنٹریز ہیں، جو بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں، G7 کے ساتھ بھی اس نے کہا میں نے بات کی ہے، تو وہ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہیں، اور وہ کلیکٹیو جو ہے وہ سینکشنز لگانے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر دنیا کے اندر سے چائنا کو اور رشیا کو اور ایران کو اور کچھ اور کنٹریز کو مائنس کر دیں گے تو ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھ سکتی۔ لہٰذا اس انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ کے اندر جو ہے اس طرح کی سینکشن اور میکسیمم پاور، جس کو وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم پریشر، جو ایران کے خلاف بھی انہوں نے سینکشن کیا تو فیل ہوا ہے۔ ایران کے خلاف فیل ہوا ہے، تو رشیا تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ رشیا ایک ایسا ڈیولپمنٹ رکھتا ہے کہ رشیا کو بہت زیادہ اسے دنیا کے بہت سارے ممالک کے اوپر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ رشیا کو کوئی کرشنگ ریسپانس جو ہے وہ ملے گا، بلکہ شاید یہ متبادل کرنسی اور متبادل اکنامک ایگریمنٹس کے ذریعے سے اس پریشر کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ویسٹ کے پاس جو ایک چھوٹی موٹی چابی ابھی رہ گئی ہے دنیا کو گورن کرنے کے لیے، وہ بھی شاید ان کے پاس باقی ہے۔ اچھا، اس صورت میں رشیا کو تو چلیں اتنی اس قدر اثر انداز شاید نہ ہو، لیکن جو وہ ممالک جو کمزور ملک ہے، جو رشیا کے ساتھ مختلف معاہدے کیے ہوئے ہیں دفاعی لحاظ سے یا دیگر، تو ان ممالک کے اوپر امریکہ پریشر نہیں کرے گی، پریشرائز نہیں کرے گی، تو ان کے ان معاہدوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ یقیناً پریشرائز کریں گے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ پہلے انہوں نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں، کیا ایران کا ایٹمی پروگرام روک سکے ہیں؟ کیا ایران کی ایکسپورٹس کو روک سکے ہیں؟ کیا ایران کے تیل کے ایکسپورٹس کو روک سکے ہیں؟ نان آئل پروڈکشن جو ہے ان کی کتنی بڑھ گئی ہے۔ ایران نے نان ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں، جن میں بالخصوص جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کتنا زیادہ خود کو ڈیولپ کر لیا ہے۔ اور اگر یہ آپس میں اکٹھے کھڑے ہو جائیں، جو اینٹی امریکہ بلاک ہے یا اینٹی امریکہ کنٹریز ہیں جن میں چائنا اور رشیا موجود ہے، دیکھیں 4 چیزیں ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں اکانومی کا مسئلہ ہے۔ اکنامیکلی اس وقت دنیا کو جو ڈرائیو کر رہا ہے اس میں چائنا کا رول ہے بڑا، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا ہے ٹیکنالوجی کا مسئلہ، جن میں بالخصوص ڈیفنس ریلیٹڈ ٹیکنالوجی ہے۔ اس وقت ڈیفنس میں امریکہ کا جو سب سے بڑا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، اس سے ایڈوانس رشین میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ امریکہ کا جو F-35 جیٹ طیارہ ہے، جو دنیا کا سب سے کاسٹلی طیارہ ہے، اس کے برابر میں اس وقت رشیا کے جو جدید ایڈوانس اسٹریٹجک بمبر ہیں وہ اس کے برابر میں ہیں اور اس سے بہت زیادہ سستے ہیں۔ اسی طریقے سے چائنا بھی اس میں بہت آگے جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ جی تو
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈسٹری میں ڈیولپمنٹ میں رشیا ضروریات پوری کرنے کی توانائی رکھتا ہے. اکانومیکل چیزوں کے اندر جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں اس میں چائنا ٹریڈ میں بہت زیادہ ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. اور انرجی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے رشیا بھی اور ایران بھی یہ دنیا کے سب سے بڑے انرجی ریسورسز میں سے ایک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن نہیں ہے کہ اب بولنگ کر کے ان کو دیوار سے لگا کے کوئی اپنی بات منوائی جا سکے گی. یہ اگرچہ ممکن ہے کہ ایک امیڈیٹ نقصان تو ان کنٹریز کو ہو, لیکن الٹیمیٹ نقصان نہیں ہوگا. اور اس نقصان یعنی یہ بڑا نقصان برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہے. دوسری طرف جو یورپ ہے وہ چھوٹا نقصان بھی برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لہٰذا ان کے لیے سچویشن زیادہ پرابلمٹک. ٹھیک ہے ناصر عباس صاحب, اس سچویشن میں, اس جنگ میں جو ایک اہم بات تھی وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا دورہ روس تھا, اور اس دورے میں جو پیوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں ٹیبل کے سائز اور فاصلے کے کم ہونے کو پاکستان کے ساتھ قربت کا تصور کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں ٹیبل اور اس کی میئرمنٹ میں تو نہیں جاتا ہوں, وہ تو ایسا ایشو نہیں ہے, چونکہ پہلے جو تصاویر ہیں وہ کانفرنس سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کا ایک خاص ڈیکورم بنایا گیا تھا, ورنہ روٹین میں اسی طریقے سے 1-on-1 میٹنگ ہوتی ہے جو ابھی ہوئی ہے. یہ میٹر نہیں ہے. میٹر یہ ہے کہ ٹائمنگ امپارٹنٹ ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں اپنے مطالعات کی بنیاد پہ کہ بہت سوچ سمجھ کے پاکستان کے ڈیسیجن میکر نے یہ فیصلہ کیا, لیکن کبھی کبھی آپ کو حالات ایسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں کہ جہاں نیچرلی آپ کو ہونا چاہیے, جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے, جو خود آپ کو سوٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس نے 65 میں, جس نے 71 میں, جس نے پاکستان بننے سے لے کے اب تک امریکہ کے ڈول سٹینڈرز برداشت کیے ہیں, جس نے امریکہ کی بے وفائیاں برداشت کی ہیں, جس نے آج تک کوئی ایک پروجیکٹ پاکستان کے اندر نام نہیں لیا جا سکتا کہ یہ امریکہ نے پاکستان کو دیا ہے. جبکہ اگر آپ چائنا کی بات کریں تو سی پیک آپ کو نظر آتا ہے, اگر آپ رشیا کی بات کریں تو آج بھی پاکستان اسٹیل جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے, اور اس طرح کے پروجیکٹ, اور ابھی شاید گیس پائپ لائن کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ امریکہ کے کلچز سے نکل کر اپنے آپ کو بیلنس کرنا اور اپنے آپ کو ایک آزاد فارن پالیسی کی طرف لے کے جانا, یہ اگر حالات کے دھارے بھی ہمیں اس سمت میں لے کے گئے ہیں تو ہمیں اسے پازیٹیو لینا چاہیے, اسے ایک بلیسنگ ان دا ڈسگائز کے طور پہ سمجھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی پالیسی میکر اب اس کو یقینی طور پہ مینیج کر رہے ہوں گے کہ وہ رشیا کے ساتھ اپنے الائنس کو یہ پورٹری نہ ہو کہ یہ رشیا کی کوئی بی ٹیم ہے, بلکہ وہ ایک ایسے آزاد ملک کے طور پہ کہ جو رشیا کے ساتھ اور ریجنل جو الائنس ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ امریکہ کے اوپر اپنی ڈیپینڈنس ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اور یہ تاریخ میں اگر لکھا بھی جائے تو یہ کوئی برا نہیں لکھا جائے گا, اور یہ یقیناً لکھا جائے گا کہ جب رشیا اس طرح کے ایڈونچر میں تھا تو اونلی جو فارن ہیڈ آف دا اسٹیٹ کسی ملک کا جو ہے فرض کریے مین ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ اگر موجود تھے وہاں پر, تو وہ پاکستان موجود تھے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. بالکل پاکستان کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے دیگر جو مسائل ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طرف سے پھر جو یو ایس کی جو پریشر ہے وہ بھی ہے, اور اب جو پابندیاں لگی ہے یہ بھی ہے, اور دوسری طرف ہم روس کے ساتھ بھی بہت سارے معاہدے انرجی سیکٹرز میں, گیس پائپ لائن میں کافی معاہدات ہو چکے ہیں. تو ان سب کی ان حالات میں پاکستان کیا اس قدر ہے کہ وہ کسی ون بلاک یا ون سائڈ پہ ہوئے بغیر اپنی تشخص برقرار رکھتے ہوئے اس کو سنبھال سکے؟ میرے خیال ہے ہونا تو اسی طرح ہی چاہیے کہ پاکستان بلاک, امریکہ تو کوئی بلاک ہی نہیں میں سمجھتا ہوں. امریکہ کس بنیاد پہ ہم بلاک سمجھے؟ پاکستان کا کس حساس معاملے پہ امریکہ نے ساتھ دیا ہے؟ وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ رکھتا ہے اور ان کے ساتھ الائنس کے اندر ہے. پاکستان کو اپنے دوست اور دشمن پہچاننے پڑیں گے نیچرلی. پاکستان, اور وہ کئی ہزار کلومیٹر بیٹھا ہوا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. پاکستان کا چائنا, پاکستان کا رشیا, یہ ریجنل پروکسیمیٹی رکھتے ہیں, یہ بالکل قریب ہیں, یہ پاکستان کے بارڈرنگ کنٹریز ہیں. یہ آپ کی بات تو درست ہے, لیکن ہم ماضی میں اگر دیکھیں تو آپ یہ ایران گیس پائپ لائن کو بھی دیکھ لیں, یہ تو ہمارے بارڈر بھی ہے, لیکن پھر بھی وہیں چائنا یو ایس کی پریشر کی وجہ سے یہ ابھی تک زیر التوا ہے. میں نے یہی کہا, میں نے جو پہلے کہا نا کہ کبھی کبھی حالات آپ کو اس جگہ پہ لے کے چلے جاتے ہیں, تو یہ اچھی چیز ہے کہ اگر حالات پاکستان کو اس جگہ پر لے کے آ جائیں کہ پاکستان صرف لفظی نہیں پریکٹیکلی ایبسولوٹلی ناٹ کا ہے. اور جب یہ پریکٹیکلی ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب کیا ہے؟ میرا نیشنل انٹرسٹ کہتا ہے کہ میں یہ گیس پائپ لائن بچھاؤں گا, تو آپ اس کو بچھائیں گے.
آپ اس کو بارٹر ٹریڈ کے ذریعے سے مینیج کر لیں گے. جب آپ کہیں گے کہ میرا انٹرسٹ کہتا ہے کہ میں نے رشیا سے بھی آلٹرنیٹو ایک روٹ سے جو ہے وہ گیس لے کے آنی ہے, تو پھر آپ اس کو بھی چاہیں گے. اور آپ کا جب انٹرسٹ ہے کہ ریجن جو ہے وہ اسٹیبل ہو, افغانستان کی سچویشن کنٹرولڈ ہو, اس ریجن کے اندر انسرجنسی پروان نہ چڑھے. تو امریکہ کا اس وقت ہدف کیا ہے؟ امریکہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ سی پیک کو روک سکے. امریکہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, ریجن کو, بالخصوص افغانستان کو, تاکہ اس ریجن کے اندر انریسٹ کریٹ ہو. امریکہ جو ہے وہ رشیا کے معاملے میں بھی ایسے چیزیں کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان رشیا کسی اچھی انٹیگریشن کے اندر نہ جا سکے, اچھے الائنس کے اندر نہ جا سکے. تو ہمیں اپنے جو انٹرسٹ کو میٹ کرنے والے فیصلے وہ ہمیں کرنے پڑیں گے. میرا خیال ہے کہ پاکستان نیچرلی اس سمت میں جا رہا ہے, اور وہ لوگ جو پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ کوریڈورز کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کے انٹرسٹ ویسٹ اور یورپ کے ساتھ ہیں, امریکہ کے ساتھ ہیں, اور لیکن پاکستان کے ڈیسیجن الٹیمیٹلی وہ گریجولی تنہا ہوتے جائیں گے, اور ان لوگوں کو پاکستان کے ڈیسیجن میکنگ کوریڈورز میں پاورفل پوزیشن ملے گی آہستہ آہستہ, کہ جو بہرحال پاکستان کے اس ریجن کے بینیفٹ میں پاکستان کو آگے جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. ناصر عباس, اب دوسری بات یہ کہ پاکستان تو چلیں پاکستان کی بات ہو گئی, جو دیگر اسلامی ممالک ہیں خصوصاً جو انفلوئنشل ممالک ہیں, مثلا ترکی ہو گئی, سعودی عرب ہے, UAE ہے, ایران ہے, اس وقت یوکرین کے معاملے میں ان ممالک کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, ایران نے بہت واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ آپ نیٹو کے ذریعے سے تھریٹ کر رہے تھے نا, ایران کو بھی نیٹو کے ذریعے سے تھریٹ کیا, نیٹو کے ذریعے سے سیریا اور عراق کو تھریٹ کیا, نیٹو کے ذریعے سے افغانستان کو تھریٹ کیا. تو نیٹو تو آپ کا ایک تھریٹنگ ٹول بن کے رہ گیا ہے. نیٹو کو آپ کا ڈیفنس پیکٹ تھوڑی ہے, نیٹو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ٹیررائز کرتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں. رشیا کو بھی ٹیررائز اور تھریٹ کیا ہے. رشیا نے الٹیمیٹلی اس کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پری ایمپٹیو میجر لیا ہے. انہوں نے جب دیکھا ہے کہ خطرہ ان کے گھر کے اندر آئے گا تو انہوں نے پری ایمپٹیو میجر لیتے ہوئے اس کو وہیں پہ جو ہے وہ آ کے کاؤنٹر کر دیا. تو دیکھیں, انہوں نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا ہے, جمہوریہ اسلامی ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ اصل پرابلم جو ہے وہ نیٹو کے ایکسپینشنزم عزائم ہیں, اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں. اسی طریقے سے ترکی کے اور مسائل ہیں. ترکی جو ہے, ترکی کے بارے میں تو کبھی آپ کو فارن پالیسی اس کی سمجھ میں نہیں آتی. یکدم وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ گارڈ آف آنر دے رہے ہوتے ہیں, اور ایک وقت میں وہ اسرائیل کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. تو ترکی کو ہم ایک سنجیدہ فارن پالیسی کے طور پہ نہیں لیتے ہیں, اور کبھی وہ نیٹو کنٹری بھی ہے, وہ واحد یورپین نان یورپین نیٹو کنٹری ہے. تو وہ نیٹو کے حوالے سے بھی اس کی بائنڈنگز ہے, شاید اس وجہ سے اس کو وہ بیانات دینے پڑیں. لیکن مجموعاً جو اسلامک کنٹری ہے, اسلامک ورلڈ ہے, وہ خوش ہے کہ امریکہ کی ہیجمنی کو ایک اور کاری ضرب لگی, اگرچہ اسے گلف میں لگی ہیں, سیریا عراق کے اندر لگی ہیں, اگرچہ اسے ایران کے مقابلے میں لگی ہیں, لیکن یہ ایک اور کاری ضرب لگی ہے جس کے نتیجے میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ نو مور سول ڈیسیجن میکر آف دا ورلڈ. اور اس وقت جو ایمرجنگ ورلڈ ہے اس کے اندر ایشیا رائز کر رہا ہے, اور ایشیا کے اندر رشیا ہے, ایران ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے, یہ ایشیا کے انٹیگرل پارٹ ہیں, اور یہ ریجن جو ہے وہ ایک آئندہ کے مضبوط ریجن کے طور پر ڈیولپ ہو. ٹھیک. ناصر عباس, اب ایک اور اہم بات یہ کہ اس جنگ کی وجہ سے عالمی اقتصاد پر بھی کافی اثر پڑا ہے. تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوئی ہے, گندم کی قیمتوں میں, اور پاکستان بھی سب سے بڑا ایک خریدار تھا یوکرین اور رشیا سے گندم کے. پچھلے مالی سال میں تقریباً 80% گندم وہیں سے پاکستان نے خریدے. تو پاکستان کے اوپر آلریڈی یہاں پر پٹرول اگر قیمتوں میں دیکھیں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, تو اس جنگ کے تناظر میں پاکستان میں مزید یہ چیزیں مہنگی ہو سکتی ہے. پاکستان کے اقتصاد پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو چیزیں گلوبل ہیں تو پاکستان گلوب کا پارٹ ہے. اگر انٹرنیشنل قیمت, چونکہ بالآخر جہاں انرجی, چونکہ یہ جو ڈون باس کا علاقہ ہے, لوہانسک کا اور ڈومینسک کا, یہ علاقہ جو ہے وہ انرجی کا ریسورسز کا ایک ہب ہے, اور کچھ ہب بھی ہے اور کچھ یہ اس کا پیسج بھی ہے امپارٹنٹ. تو ظاہر ہے جب یہ علاقہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی انرجی کے پورے ٹرانسپورٹ سسٹم اور انرجی کی پوری جو ہے سپلائی چین ڈسٹرب ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت کے اندر رائز ایک نیچرل رائز ہے. وہ آئے گا تو پاکستان کو بھی وہ بھگتنا پڑے گا, وہ کسی اور جگہ پہ بھی پرابلم آئے گا تو اس کا بھی پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. یہ ایک بات ہے. دوسرا ہے گندم. پاکستان کی ڈیپینڈنس نہیں ہے یوکرین کی گندم پہ. پاکستان نے امپورٹ یقیناً کی 80%, لیکن اس وقت پاکستان میں بمپر کراپ ہے گندم کی, جو فیوچر میں پریڈکٹ کی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے پاکستان کے پاس آلٹرنیٹیو ریسورسز موجود ہیں گندم کو امپورٹ کرنے کے, ٹائم بڑا سفیشینٹ موجود ہے. پاکستان کو کوئی ایسا کرائسس جو وہ نہیں ہے, تو پاکستان اس حوالے سے کسی اور کرائسس میں نہیں ہے. لیکن اگر اس کیفیت میں رشیا پاکستان کی ہیلپ کرنے کے لیے, پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے, پاکستان کو انڈسٹریل اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ڈیولپمنٹ کے لیے, پاکستان کو ڈیفنس کے عنوان سے بعض چیزیں دینے کے لیے آمادہ تیار ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی گین ہے پاکستان کے لیے, فیوچر کے اور نیئر فیوچر کے لیے, دونوں کے لیے. بہت شکریہ ناصر عباس
شرازی صاحب. تو ناظرین کرام رشیا اور یوکرین کی جنگ اس وقت جاری ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے اور آپ کو ہمارے یہ پروگرام کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کے میزبان ناصر رینچن کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.